Assalamu alaikum. This is Anila Shehzad with Global in 5 minutes. इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी का 3 रोज़ा दौरा यूएस के लिए वो स्टार्ट हो चुका है और इस पे नज़र रखना स्पेशली पाकिस्तान के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ जो इंडियन गवर्नमेंट की एंटी चाइना और एंटी पाकिस्तान जो चीज़ है, जो उनकी लाइक पॉलिसी है, वो हमें समझना चाहिए कि वो इकट्ठी है। लाइक उनका जो स्ट्रेटेजिक या डिफेंस की जो भी तैयारी है, वो कभी भी चाइना के खिलाफ अकेली नहीं होगी, बल्कि वो चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ इकट्ठी होएगी। और ये चीज़ जो है, हम इनकी जो मुख्तलिफ मतलब सियासी मनूवरिंग हम पिछले अरसे में देखते आए, उसमें ये चीज़ और ज़्यादा नुमायाँ होकर सामने को आ रही है। तो बहरहाल इंडियन पीएम का जो ये वाशिंगटन का दौरा शुरू हो चुका है और इस दौरे में, इससे पहले मैं आपको पहले एक बात बता दूं कि वाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट एक जारी किया मोदी के इस विज़िट के बारे में, जिसमें उन्होंने स्पेशली ये कहा कि ये जो विज़िट है, ये स्ट्रेंथन करेगा दोनों कंट्रीज़ को और उनकी शेयर्ड कमिटमेंट टू फ्री, ओपन, प्रॉस्परस एंड सिक्योर इंडो पैसिफिक एंड shared resolve to alleviate our strategic technology partnership including defense, clean energy and space। यानी कि दो बातें उसने इसमें हाईलाइट की हैं। एक तो फ्री, ओपन, प्रॉस्पेरस, जब इंडो पैसिफिक वो कहते हैं तो इसका मतलब होता है, ये बिल्कुल पॉलिटिक्स की लैंग्वेज में आपको समझना चाहिए, ये वर्ड्स किस लिए यूज़ होते हैं, ये एंटी चाइना वर्ड्स हैं। बिकॉज इंडो पैसिफिक जो है, उसको पहले तो लेबल करना कि वो जो पैसिफिक ओशन है वो लिंक है इंडियन ओशन के साथ और वो लिंक्ड है इंडिया के साथ, ये चीज़ स्टार्ट की है, ओबामा के दौर से स्टार्ट हुई और हिलरी क्लिंटन के दौर से ये टर्मिनोलॉजी स्टार्ट हुई और अभी ये इसके ऊपर स्टिक किए हुए हैं कि वो ये कहते हैं कि जी हमें ये इंडो पैसिफिक जो ओशन एरिया है, ये हमें फ्री चाहिए। यानी इसमें जो चाइना की कोई डोमिनेंस ना हो जाए, चाइना का कोई इसके ऊपर कंट्रोल ना हो किसी भी किस्म का, जबकि इसका एक बहुत बड़ा पार्ट जो है साउथ चाइना सी और जो दीगर वाटर्स हैं चाइना के वाटर से जो लगते हैं, कोस्ट से जो लगते हैं, उसके ऊपर डेफिनेटली चाइना का कुछ ना कुछ कंट्रोल तो होगा बिकॉज ये उसके अपनी लाइक वाटर्स हैं। बहरहाल ये बात उसने पहले ही कह दी और उसके अलावा उसने ये बात की कि स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हम करेंगे, यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप जिसका ताल्लुक जो है वो डिफेंस से हो, स्ट्रेटजी से हो और मिलिट्री से हो, वो हम करेंगे। और इसी के साथ मैं आपको ये दोबारा यहाँ पे लाती हूँ कि ये जो मोदी का विज़िट है जो इसके बारे में ये चीज़ कि यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें जो डिस्कस होने की, क्या-क्या चीज़ें टॉप प्रायोरिटी में है मोदी की तरफ से कि वो अब यहाँ पर आकर किन चीज़ों पे वो बात करेगा या इन दोनों के बीच में क्या तय पाया है कि क्या बातें होंगी हमारे बीच में। तो उसके बीच में जॉइंटली प्रोड्यूसिंग जेट इंजन्स, यानी कि इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, यानी अगर जॉइंटली प्रोड्यूस होगा तो उसके कुछ पार्ट्स या कुछ चीज़ें जो असेंबल हैं वो इंडिया के अंदर होंगी। दैट मीन्स कि उस स्पेसिफिक चीज़ों की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इंडिया के अंदर होगी। सो इसको कहते हैं जॉइंट प्रोडक्शन। इसमें ये बात नहीं होती कि अब कंप्लीटली इंडिया जो है वो उन जेट्स को बना सकेगा, लेकिन उनके कुछ पार्ट्स और चीज़ें जो हैं वो इंडिया में बनना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह जॉइंटली प्रोड्यूसिंग लॉन्ग रेंज आर्टिलरी एंड मिलिट्री व्हीकल्स। उसके अलावा उसने यही बात कि इंडिया जो है उसने जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को जॉइन कर रखा है बाइडेन के साथ मिलकर के, और इस सिलसिले में जो है वो जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम है, उसका मकसद ही ये है कि चाइना की जो इकोनॉमिक डोमिनेंस है मैन्युफैक्चरिंग साइड पर, वो उसको किस तरह से कर्टेल किया जाए। यानी कि जो सब कुछ चाइना यूएस ने इतने सालों चाइना को अपना बैकयार्ड बनाए रखा, यानी कि इंडस्ट्रियल बैकयार्ड बनाए रखा और उनसे हर चीज़ अपनी बनवाई, वही सारी इंडस्ट्रीज़ जो है वो अब क्यों ना वो इंडिया को ट्रांसफ़र करे और उनको अपना बैकयार्ड बनाए और वहाँ पर सारी यानी चीप लेबर और चीप लैंड यूज़ करके और एक नया दौर अपने लिए एक वो स्टार्ट करे यूएस। तो इसके लिए ये दोनों चीज़ के मुल्कों के लिए विन विन सिचुएशन बन जाएगी। बहरहाल ये इतना आसान नहीं है क्योंकि चाइना इस वक्त इतनी हद तक इन चीज़ों को इंडस्ट्रीज़ को जो है मैनिपुलेट और डोमिनेट कर चुका है कि उसकी डोमिनेंस को वहाँ से हटाना और उसकी कॉस्ट को मीट करना जो है इस वक्त इतना आसान नहीं होगा। बहरहाल
اس کے علاوہ امریکن کمپنی جنرل الیکٹرکس نے بھی یہ بات کرنی ہے مودی سے کہ ملٹری جیٹس جو ہے وہ مزید جو ہے کوئی جو ان کی کمپنی بناتی ہے وہ بھی کو پروڈیوس کرنا شروع کر دیں وہ دونوں ملکوں میں. اور اس کے علاوہ کہ سیمی کنڈکٹر اور چپ مینوفیکچرنگ ایکو سسٹم جو ہے جو انڈیا میں تھوڑا بہت سٹارٹ کروا چکے ہیں وہ اس کو اسٹرینگتھن کریں، کیونکہ سب سے زیادہ یہ سیمی کنڈکٹر اور چپ انڈسٹری کی طرف سے یو ایس کو جو ہے نا خطرہ ہے چائنا سے کہ وہ جو ڈومیننس چائنا کی ہے وہ بیٹ کرنے بڑی مشکل ہے. اور یہ جو ہائی اینڈ کی چپ اور سیمی کنڈکٹرز جو ہیں وہ ہی استعمال ہوتے ہیں تمام جو لیٹسٹ ماڈل کی جو اکوپمنٹس ہیں، ملٹری اکوپمنٹس لے لیں، آپ لے لیں کمپیوٹرز، اے آئی، ہر چیز میں یہ والی چپس یوز ہوتی ہیں. تو وہ چیز کو ٹرانسفر کرنے کی بات ہونا، یہ چیزیں جو ٹاپ آف دا لسٹ پرائیورٹیز ہیں. مودی بہت خوش وہاں جا رہا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ یو ایس جو ہے وہ اتنا بچہ نہیں ہے کہ وہ ساری جو ہے اچھی ٹیکنالوجیز جو ہے جو اتنی اس کی جو انٹیلیجنس ہے جس کو وہ لائک چائنا کے ساتھ اس نے اسی بات پہ تو ٹریڈ وار کی تھی کہ تم لوگ ہماری انٹیلیجنس چوری کر رہے ہو، تم لوگ ہماری ٹیکنالوجی چوری کر رہے ہو. تو اب وہ سب کچھ پلیٹ پہ رکھ کے تو وہ انڈیا کو دے نہیں سکے گا، وہ اس کے لیے بہت کڑی اور بہت ہی مشکل شرائط اور مشکل کنڈیشنز کے اندر وہ اس کے ساتھ ٹریڈ کرے گا. اور انڈیا کو لگے گا نہیں ہمارے ساتھ تو بڑا فیور ہو رہا ہے، لیکن اصل میں ان دا لانگ رن جا کر اس کو پتہ چلے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہینڈ ہوا ہے. بہرحال یہ چیز ہو رہی ہے. اور اسی کے سلسلے میں آپ کو ایک اور نیوز اس میں شیئر کرتی ہوں کہ یو ایس پشنگ انڈیا ٹو سیل ڈرون ڈیل، یعنی کہ یو ایس کی طرف سے یہ انٹیمیشن پہلے ہی مودی کو آ چکی ہے کہ تم جب آؤ گے یہاں پر یو ایس میں تو ہمارے ساتھ تم نے ڈرونز خریدنے کی ڈیل کرنی ہے. اور یہ ڈرونز کون سے ہیں؟ یہ ویپنائز والے ڈرونز ہیں، یہ وہ ریکانیسنس والے ڈرونز نہیں ہے جس سے آپ سرویلنس کرتے ہیں، جس سے آپ جاتے ہیں اور تصویریں وغیرہ بنا لیتے ہیں، بلکہ یہ ایک ویپنائز ڈرونز ہیں جن کے اندر میسائلز یا اور یعنی کہ بامبس وغیرہ انسٹال ہو سکتے ہیں. تو یہ ڈرونز جو ہیں یہ خریدنے کی بات ہوئی ہے. 30 ڈرونز غالباً ہیں جو کہ بات ہوئی ہے کہ اور یہ 2 بلین اور 3 بلین کے درمیان ان کی کاسٹ ہے، اور یہ بہت زیادہ ڈالرز ہیں یہ. اور یہ 3 بلین ڈالرز جو ہے وہ 30 ڈرونز خریدنے کے لیے لائک یہ ڈیل ہوگی. اور یو ایس کی خواہش ہے کہ مودی جو ہے وہ آ کر اس ڈیل کو جو ہے سیل کرے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ کس طرح سے یہ مینیپولیٹ کرتے ہیں اپنے دوستوں کو یو ایس کہ ہم سے 30 بلین کے 30 ڈرون خرید لو. حالانکہ دیکھا جائے تو اس وقت تو انڈیا جو ہے وہ ایک اکنامیکلی مطلب اٹس ناٹ اے ویری رچ کنٹری. اس کی جو اس ملک کے اندر جو غریب لوگوں کی تعداد ہے وہ دنیا کی سب سے زیادہ بڑی تعداد ہے. ہنگر، انمپلائمنٹ اور ہاؤسنگ، یہ مطلب بہت بیسک ایشوز بہت زیادہ بڑے طور پر اس ملک کے اندر موجود ہیں. تو ان سب کو ٹھیک کرنے کے بجائے یو ایس اسی لائن پہ ان کو لے کر آ رہا ہے کہ تم اپنی ڈیفنس اور ملٹری کے اوپر بہت زیادہ خرچ کرو، اور اس کی وجہ سے پھر بعد میں تم جو ہے چائنا کے اوپر بھی ڈومینیٹ کر لو گے، پاکستان کو بھی تباہ برباد کر لو گے، اور تم جو ہے نا ہمارے بڑے زبردست ایلائی بن جاؤ گے. تو یہ چیز ہو رہی ہے. اس کے اوپر جو ہے میں آپ کو ایک شیئر کری ہوں، یوریشیا ٹائمز ہے، یہ بھی ایک انڈین بیسڈ پیپر ہے. انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ بڑی ورنگلی یعنی اپنے خدشات اور مطلب وری کا اظہار کیا ہے کہ مطلب پریشانی کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہ یہ جو MQ-9 ڈرونز سیریل ڈسکنیکٹ فرام ریالٹی، کیونکہ جو انڈین ایئر فورس ہے، انڈین ملٹری آرمی ہے، ان کے اور بہت زیادہ ضروری چیزیں جیسے کہ S-400 جو میسائلز ڈیفنس سسٹم تھا جو کہ وہ رشیا سے خرید رہا تھا، اور انہوں نے 5 خریدنے تھے لیکن ابھی تک صرف 2 آئے بیکاز انڈیا کے پاس جو ہے وہ پیسے ہی نہیں تھے باقی پیمنٹ کرنے کے لیے. اس کے علاوہ جو ہے 4 اور 5 جنریشن فائٹرز جو ہیں ان کو چاہیے اگر انہوں نے واقعی ایک وار لڑنی ہے چائنا کے خلاف یا پاکستان کے خلاف، تو ان کو یہ چیزیں چاہیے. بلکہ ان سب کو چھوڑ کر وہ ایک بہت ہی یعنی فینٹیسی ورلڈ والے جو ہے MQ ڈرونز
خریدنے کے اوپر آ گئے ہیں. تو اس بات کے اوپر وہ یہ کہہ رہا ہے رائٹر کہ انڈین جو ڈیفینس اور ملٹری جو لوگ ہیں وہ بھی پریشان ہیں کہ یہ ڈیل جو ہے وہ کوئی عقل مندی نہیں لگ رہی. اور اسی کے انالیسس میں آپ کو اس میں سے تھوڑا سا یہ کر رہی ہوں کہ اس نے یہ پہلے تو یہ کہا کہ ہمیں فائٹر جیٹس لینے چاہیے, ہمیں اور چیزیں لینی چاہیے جو کہ ہماری پریکٹیکلی ہمیں ضرورت ہے, کیونکہ اس نے بولا کہ جو عام ڈرونز ہیں وہ دے آر سوٹڈ ٹو لو انٹینسٹی اے سیمیٹرک کانفلکٹ, یعنی کہ ایک ایسی جگہ پر جیسے کہ فرض کریں یو ایس آ گیا افغانستان کے اندر. اب افغانستان کے پاس نہ کوئی ٹینکس ہیں, نہ کوئی جیٹ ایئرپلینس ہیں, اور بس وہ ولیجز کے اندر بیچارے چھپے بیٹھے ہوئے. اس طرح کے انوائرمنٹ میں اے سیمیٹرک کانفلکٹ ہے جب, یعنی کہ دونوں پاورز کے بیچ میں بالکل کوئی برابری نہیں ہے اور لو انٹینسٹی وہاں پہ ایک وار چل رہی ہے, تو اس میں تو یہ ڈرونز اور اس طرح کی چیزیں کام آتی ہیں. لیکن جو اور اس طرح کا کیا ایڈورسری جو کہ ایئر ڈیفینس کیپیبلٹی لیک کرتا ہے, لیکن وہ یہ خود اس نے بولا کہ ایک کانفلکٹ وتھ چائنا اور پاکستان ول نیدر بی لو انٹینسٹی نور asymmetric, بیکاز یہ جو دونوں ممالک ہیں ان کے پاس تو بے شمار فائٹر جیٹس بھی ہیں اور ان کے اپنے بھی ڈرون ٹیکنالوجی ہے. چائنا کے پاس تو بے شمار ڈرون ٹیکنالوجی ہے اور اس کو وہ ڈیلی جو ہے اپ گریڈ بھی کر رہا ہے. تو ان کے ساتھ جو وارفیئر ہے وہ asymmetric تو نہیں ہے کہ آپ اپنا ایک ڈرون بھیجو گے اور وہ بالکل مزے سے وہاں سے اپنا بام گرا کر آ جائے گا, بلکہ اس کو ٹارگٹ کرنا شاید ان لوگوں کے لیے بہت آسان ہوگا اور اس کو ضائع کرنا. تو یہ بات اس نے کہی ہے. لیکن چائنا ہیز ویری کیپیبل ایئر ڈیفینس سسٹمز انکلوڈنگ انٹیگریٹڈ ایئر بیس ایئر ڈیفینس سسٹمز, جو کہ S-400 کی طرح کے ڈیفینس سسٹم ہے جو کہ میزائلز کو اور اس طرح کے ڈرونز کو روک سکتے ہیں ایٹ پار ود دا S-400 which will make predator operations unviable. کہ یہ جو predator ڈرونز وہاں پر اگر ہم بھیجتے ہیں تو وہ ان کے یہ جو IADS ہیں یہ جو ہیں ان کو روک لیں گے اور ان کو تباہ کر دیں گے. تو یہ بڑی ان کے بیچ میں تشویش ناک باتیں ہو رہی ہیں ان کے ملٹری سیکٹر میں کہ یہ کتنی مطلب کوئی عقل مندی ہے یا بے وقوفی ہے کہ یہ مودی اس قسم کی ڈیل کرنے جا رہا ہے. مگر آپ کو میں نے بتایا کہ یہ بائیڈن کی خواہش ہے اور ظاہر ہے اس نے اس کو اس کے جھانسے میں ڈالا ہوگا کہ تمہارے ساتھ ہم ٹیکنالوجی لے کر آئیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے اور تمہیں پتہ نہیں کتنا پاورفل بنا دیں گے. تو اس لیے وہ اب جو بھی اس کی خواہش ہے اس کو وہ بڑھ لائے گا. سو دس از واٹس ہیپننگ. بہرحال میں آپ سے یہ اسٹارٹ میں یہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان اور چائنا کو اویئر ہونا ہے, رہنا ہے بہت زیادہ کہ یہ ان کی کیا ارادے ہیں ہمارے خلاف. کیونکہ آپ کو میں ریمائنڈ کرانے کے لیے دوبارہ سے یہ اس کے اوپر پہلے بھی میں نے پوڈ کاسٹ کی تھی کہ G7 کے فوراً بعد لائڈ آسٹن جو ہے وہ انڈیا آیا تھا, اس نے رجناتھ سنگھ سے ملاقات کی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم جو اپنے ٹائز کو اسٹریٹجک ٹائز کو اپ گریڈ کرنے لگے ہیں وہ انڈیا وہ کس لیے ہیں, وہ چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. اور انہوں نے اسی میں یہ بات رجناتھ نے یہ بہت ساری ٹیکنالوجیز کی بات یعنی آل اسپیکٹرم جو ایکو سسٹم ہے ڈیفینس کا, جس میں لینڈ کی ویپنز آ جاتے ہیں, جس میں ایئر کے ویپنز آ جاتے ہیں, جس میں سی کے ویپنز آ جاتے ہیں, یہ تمام کے اندر انہوں نے بولا کہ ہم ٹیکنالوجی کا تم لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کریں گے, تمہارے ساتھ تمہیں دیں گے اور ہم تمہیں یہ چیزیں بیچیں گے. بہت ساری اس میں لینڈ موبلٹی سسٹمز, انٹیلیجنس, سرویلنس, ریکونائسنس, میونیشنز, انڈر سی ڈومین, سب کچھ ہم تمہارے ساتھ کریں گے تاکہ ہم ایک سیکیورٹی کہ تم ایک جو ہے نا انڈو پیسفک کے سیکیورٹی پرووائڈر بن جاؤ لیڈنگ. یعنی کہ یہ ایک آپ کو دوبارہ سے وہی ٹرم مل رہی ہے, انڈو پیسفک کی ٹرم ہی یو ایس نے کریٹ کی اور اس کے اندر ایک سیکیورٹی پرووائڈر بننے کا مطلب ہے کہ پورے جو اوشن ہوگا انڈو پیسفک اس میں انڈیا ایز اے پولیس مین ایکٹ کرے گا, جو کہ کسی بھی لٹورل اسٹیٹ کو, کسی بھی ریجنل اسٹیٹ کو یہ چیز قبول نہیں ہے, منظور نہیں ہے. تو یہ ہونے والی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ چائنا یو ایس اور انڈیا اس ٹرمز کے اوپر آپس میں باتیں کریں. اور اس کے علاوہ ایک اور بات جو میں نے اسی میں ہائی لائٹ کی تھی
بہرحال میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ رجناth سنگھ نے آسٹن سے یہ اس دورے میں کہا کہ پاکستان کو تم لوگوں نے اب آگے سے کوئی بھی ویپنز جو ہیں نہ یو ایس کے اور نہ ہی یورپین ویسٹرن کوئی بھی ویپنز نہیں بیچنے. تو دیٹ مینس کہ یہ ایک بالکل کلیئرلی یہ کھل کر کے اب آ رہے ہیں کہ اب ان کے دشمن کون ہیں. یو ایس اور انڈیا کے دو دشمن ہیں اور وہ دونوں کے نام اب وہ سامنے لے کے آ رہے ہیں اور وہ نام ہے چائنا اور پاکستان. سو دس از واٹس ہیپننگ. اسی لیے میں یہ آپ سے کہتی ہوں کہ یہ ریجنل چیز کے اوپر اور انڈیا کی جو حرکتیں ان کے اوپر اسپیشلی جو ہے پاکستان کے جو اسٹریٹجک لوگ ہیں